चले इस बात की तहों में चलते हैं और एक ऐसा मंजर तस्वुर करते हैं। सोचिए कि एक शहर का सबसे बड़ा मजहबी और कानूनी ओहदा यानी काजी शहर का मनसब किसी के पास हो। हाँ, आमतौर पर हमारे जहन में इसका एक खास खाका बनता है। बिल्कुल। यही ना कि एक ऐसी शख्सियत जो बहुत शानदार रिवायती लिबास में मलबूस हो, जिसके इर्द गिर्द अकीदतमंदों का एक हुजूम हो, चलने फिरने में एक खास किस्म का प्रोटोकॉल हो। जी, और जिसे देखकर ही एक रिवायती बुजुर्गी या रौब का एहसास हो। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसी भी शख्सियत गुजरी है जो बरसों इस आला तरीन ओहदे पर फाइज रही, मगर उसने कभी दिखावे या रिवायती बुजुर्गी का खोल नहीं ओढ़ा, तो कैसा लगेगा? ये वाकई एक बहुत दिलचस्प बात है। आज के इस तफसीली जायजे में हम जिस शख्सियत पर बात कर रहे हैं वो हमें बिल्कुल एक ऐसी ही हैरानकुन तस्वीर दिखाते हैं। हमारा आज का मौजू है अल्लामा सैयद आबिद अली वजदी अल हुसैनी। जी, और इस गुफ्तगू की बुनियाद वो इंतहाई शानदार और तफसीली मालूमात हैं जो भोपाल के सबसे पुराने उर्दू अखबार नदीम के एडिटर और सीनियर सहाफ़ी जनाब आरिफ अजीज की किताब जिक्र जमील से ये खाका लिया है। हाँ, मैं यही बताने वाली थी। जनाब आरिफ अजीज साहब की ये किताब सिर्फ एक सवाने हयात नहीं है, बल्कि ये भोपाल की समाजी और इल्मी तारीख का एक ऐसा दस्तावेज है जो बताता है कि अल्लामा साहब ने इस शहर के लिए किस तरह एक दीवाने की तरह काम किया। अगर हम इस बात को वसी तर तनाजुर में देखें तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के इस जायजे का मकसद महज तारीख के औराक पलटना नहीं है। हम दरअसल एक बुनियादी सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं। और वो सवाल क्या है? वो ये कि आज के दौर में जहां मालूमात का एक तूफान बरपा है, हर तरफ शोर और अपनी ज़ात की नुमाइश की दौड़ लगी है, वहां हकीकी इल्म और सच्चे अमल का इम्तजाज कैसा दिखाई देता है। बिल्कुल। और मुसन्निफ ने अल्लामा वजदी अल हुसैनी की जो तस्वीर कशी की है उसमें दो अल्फाज बहुत नुमाया हैं, एक रोशन ख्याली और दूसरा पाकबाजी। और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों सिफात आम तौर पर एक साथ कम ही देखने को मिलती हैं। एक ऐसा शख्स जो शहर का काजी भी हो और साथ ही मुआशरे का सबसे रोशन ख्याल जहन भी रखता हो। ये बजाते खुद एक बहुत दिलचस्प केस स्टडी है। मुसन्निफ ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि जब किसी के अंदर ये दोनों खूबियां रच बस जाती हैं तो उसका मुआशरे पर कितना गहरा और खामोश असर पड़ता है। सही बात है। यहीं से उनकी शख्सियत के इस तजाद का पहलू सामने आता है जो किताब पढ़ते हुए सबसे ज्यादा तवज्जो खींचता है। मेरा मतलब है ज़ाहिरी रूप बमुकाबला बातिनी अजमत का तजाद। जी, जिक्र जमील में बड़ी तफसील से ये बात बताई गई है। हाँ, कि काज़ी शहर के इस जलीलुल कद्र ओहदे पर तवील अरसे तक फाइज रहने के बावजूद उन्होंने कभी मशाइख का वो मखसूस लिबादा नहीं अपनाया। मतलब ना उनके पास कोई खास किस्म का जुब्बा था और ना सर पर कोई बहुत बड़ी दस्तार थी। और न ही मुरीदों का कोई लश्कर उनके आगे पीछे चलता था। बिल्कुल। किताब का बयानिया हमें बताता है कि वो एक बिल्कुल आम सी टोपी, शेरवानी या इंतहाई सादा लिबास पहनते थे। तो यहाँ एक सवाल ये जहन में उभरता है कि क्या ये सादगी महज एक इत्तेफाक थी या फिर इसके पीछे कोई शऊरी फैसला था? मुसन्निफ ने इस पहलू को बहुत गहराई से बयान किया है। किताब के मुताले से ये बात वाज़े होती है कि ये सादगी उनकी कोई मजबूरी या इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये उनका अपना शऊरी इंतखाब था। यानी वो हकीकत में एक दरवेश सिफत इंसान थे। जी, आरिफ अजीज साहब लिखते हैं कि वो नुमाइश और बनावट से इतने दूर थे कि जब वो किसी महफिल में खामोश बैठे होते तो पहली नज़र में बिल्कुल एक आम से आदमी लगते थे। शायद कोई उनकी तरफ दूसरी बार मुड़कर भी ना देखता। लेकिन मैंने पढ़ा कि जैसे ही कोई इल्मी गुफ्तगू शुरू होती और वो बोलना शुरू करते तो गोया इल्म व हिकमत के मोती बरसने लगते। बिल्कुल, किताब के अल्फाज भी यही हैं। उनकी गुफ्तगू का कैनवस इतना वसी होता था कि सुनने वाले दंग रह जाते। ये वो ताकत है जो किसी ज़ाहिरी लिबास या कुर्सी की मोहताज नहीं होती। मुसन्निफ ने ये साबित करने की कोशिश की है कि उनका असल लिबास उनका इल्म था और वही उनकी सबसे बड़ी पहचान भी थी। जी, जब इंसान अंदर से इतना मालामाल हो तो उसे बाहर से खुद को सजाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और मेरा मानना है कि इसी इल्म ने उन्हें वो नजरियाती वुसअत भी दी जिसका जिक्र किताब में बार बार मिलता है। हमने अभी रोशन ख्याली और पाकबाजी की बात की थी। जी बिल्कुल। आमतौर पर हमारे यहाँ रोशन ख्याली का मतलब ये लिया जाता है कि शायद इंसान अपनी रिवायात या मजहब से दूर हो गया है। लेकिन काजी साहब के मामले में
کتاب بتاتی ہے کہ انہوں نے تنگ نظری اور منافرت کی ہمیشہ کھل کر مخالفت کی۔ اور ان کا علم سے لگاؤ اتنا سچا تھا کہ وہ بھوپال کے پورے سماجی ذہن اور رجحان پر اثر انداز ہوئے۔ وہ بلا لحاظ مذہب و ملت پورے شہر کے لیے آواز ضمیر بن گئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک مذہبی رہنما کو صرف اس کے اپنے ماننے والے ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب اور طبقے کے لوگ بھی اپنے ضمیر کی آواز سمجھ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ان کا وہ رویہ ہے جسے عارف عزیز صاحب نے بہت خوبصورتی سے اجاگر کیا ہے۔ تو اس کی تفصیل کیا بتائی گئی ہے کتاب میں؟ ان کی روشن خیالی کا ماخذ ان کا اپنا وسیع مطالعہ اور دین کی گہری سمجھ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ حقیقی علم انسان کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ جب ایک عالم دین وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ معاشرے میں موجود تفریق کی دیواریں گرا دیتا ہے۔ کتاب سے یہ تاثر ملتا ہے کہ انہوں نے سماجی ہم آہنگی کو ایک فریضہ سمجھ کر اپنایا۔ وہ ہر اس رجحان کے خلاف کھڑے ہوئے جو معاشرے میں نفرت یا تقسیم پیدا کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صرف ایک مخصوص طبقے کے قاضی بن کر نہیں رہے بلکہ پورے بھوپال کے ثقافتی منظر نامے میں ایک اجتماعیت کی علامت بن کر ابھرے۔ اور اس طرح کی نظریاتی وسعت اسی وقت آتی ہے جب انسان کا مطالعہ صرف اپنی پسند کی کتابوں تک محدود نہ ہو بلکہ وہ ہر طرح کے علم کو کھلے ذہن سے قبول کرے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ جب ہم کسی ایسے شخص کا خاکہ ذہن میں لاتے ہیں جو اتنے بھاری بھرکم دینی علوم کا ماہر ہو تو عموماً ایک بہت ہی سنجیدہ، سخت گیر اور خشک مزاج انسان کا تصور ابھرتا ہے۔ جی، ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے ماتھے پر ہمیشہ شکنیں رہتی ہوں گی۔ لیکن ذکر جمیل میں مصنف نے ایک بالکل مختلف زاویہ دکھایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ علامہ صاحب کی طبیعت میں غضب کی شگفتہ مزاجی تھی، ان کی حس مزہ بہت لطیف تھی۔ اب یہ تضاد بھی کمال کا ہے کہ ایک طرف علم کی اتنی گہرائی اور دوسری طرف اتنی شگفتگی۔ ہاں، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چل رہی تھیں؟ دراصل یہ کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ یہ ایک دوسرے کی تکمیل ہے۔ مصنف کے بیان کردہ واقعات پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ شگفتہ مزاجی ہمیشہ اسی انسان میں ہوتی ہے جس کا ذہن الجھاوا نہ ہو۔ اچھا، یعنی ان کا ذہن بالکل واضح تھا۔ جی، کتاب واضح کرتی ہے کہ اللہ نے انہیں دینی علوم کے ساتھ دیگر بے شمار علوم پر جو قدرت عطا کی تھی، اس نے انہیں زندگی کے ہر پہلو کو سمجھنے کی صلاحیت دی تھی۔ وہ علم کے ان باریک نکات تک پہنچ جاتے تھے جہاں عام نظریں نہیں پہنچ پاتی۔ اور سب سے اہم بات جو مصنف نے لکھی ہے وہ یہ کہ ان کے علم میں کبھی جمود پیدا نہیں ہوا، وہ ایک مسلسل ارتقاء کے سفر میں رہے۔ جو ذہن مسلسل سیکھ رہا ہو اس میں ایک قدرتی شگفتگی اور تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ علم کو کوئی بوجھ نہیں سمجھتے تھے جسے اٹھا کر چلنا مشکل ہو، بلکہ وہ اسے ایک روشنی سمجھتے تھے۔ اور یہی روشنی ان کے رویے اور ان کی گفتگو کی شگفتگی میں بھی نظر آتی تھی۔ اس علم اور شگفتگی کا ایک بہت بڑا اظہار ان کی ادبی خدمات اور ان کی تقاریر میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ کتاب میں کئی ایسے واقعات درج ہیں جو ان کی شخصیت کے سحر کو محسوس کرواتے ہیں۔ جی بالکل۔ خاص طور پر شاعر مشرق علامہ اقبال کی یاد میں ہونے والے ایک سیمینار کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اس سیمینار میں ان کی تقریر اس قدر پرمغز اور شاندار تھی کہ اس نے سب کو سر دھننے پر مجبور کر دیا۔ ان لوگوں کو بھی جو عام طور پر کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اس واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شرکت ہی اس بات کی ضمانت سمجھی جاتی تھی کہ آج کی محفل میں کچھ نیا، کچھ تاریخی اور کچھ انتہائی فکر انگیز سننے کو ملے گا۔ اور عارف عزیز صاحب نے اپنی اس دستاویزی کتاب میں ان کے ادبی مقام پر بہت تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ وہ صرف ایک مقرر یا عالم نہیں تھے بلکہ ایک انتہائی قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ کتاب میں ان کی ایک بہت بڑی یادگار کا ذکر ہے جو کہ ایک منظوم سیرت النبی ہے۔ کسی بھی تاریخ کو نظم کی صورت میں بیان کرنا اور پھر اس میں فنی تقاضوں کو پورا کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہ ان کی علمی اور ادبی گرفت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ میں دیکھ رہی تھی کہ مصنف نے بتایا ہے کہ ان کی معرفت حق پر سینکڑوں رباعیاں اور طویل نظمیں ہیں جو اردو ادب کا ایک قیمتی اثاثہ ہیں۔ اور جب وہ مشاعروں میں اپنا کلام سناتے، خاص طور پر نعتیہ مشاعروں میں جن کی صدارت عموماً وہ خود کرتے تھے، تو ان کا ایک مخصوص ترنم
پورے مجمع پر ایک سحر طاری کر دیتا تھا۔ اداسی کے اواخر کا ایک واقعہ بہت ہی جذباتی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ دارالعلوم تاج المساجد والا واقعہ۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ علامہ سید سلیمان ندوی کی یاد میں ایک بہت وسیع سیمینار کا انعقاد ہوا تھا۔ اس تقریب میں جو شعری نشست رکھی گئی اس کی صدارت قاضی صاحب کر رہے تھے۔ مصنف نے اس رات کا جو منظر کھینچا ہے وہ ایسا ہے کہ پڑھنے والا بھی اس محفل کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب قاضی صاحب نے سید صاحب کی یاد میں ایک طویل نظم اپنے اس مخصوص اور والہانہ ترنم کے ساتھ پڑھنا شروع کی تو پوری محفل پر گویا وجد کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی اور عقیدت تھی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ قاضی صاحب خود بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور ان کے ساتھ ساتھ پوری محفل آبدیدہ ہو گئی۔ اس واقعے سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ان کی شاعری محض الفاظ کا ہیر پھیر یا قافیہ ردیف ملانا نہیں تھی، بلکہ اس میں ان کی روح اور ان کے سچے جذبات شامل تھے۔ یہ واقعہ جو کتاب میں اتنی تفصیل سے درج ہے، یہ محض ایک جذباتی منظر نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے اخلاص کی ایک بہت بڑی گواہی بھی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ وہ جو لکھتے تھے اس پر انہیں کتنا گہرا یقین تھا۔ وہ علم اور ادب کو محض دکھاوے یا داد وصول کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور اسی اخلاص نے انہیں ایک انتہائی منکسر المزاج انسان بھی بنایا تھا۔ مصنف جناب عارف عزیز نے ذکر جمیل میں یہ بات بڑے ہی منفرد انداز میں لکھی ہے کہ قاضی صاحب کو اپنے ہمسروں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی علمی سرگرمیوں سے بھی بے حد دلچسپی ہوتی تھی۔ وہ کسی بھی علمی کام کو، چاہے وہ کسی نے بھی کیا ہو، بہت پرخلوص طریقے سے سراہتے تھے۔ اظہار تشکر اور دوسروں کی حوصلہ افزائی ان کے مزاج کا ایک ایسا لازمی حصہ تھا جو عموماً ان لوگوں میں کم ہی پایا جاتا ہے جو خود بہت بڑے علمی مقام پر فائز ہوں۔ یہ ان کے اندر چھپے ایک سچے استاد اور مربی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی منکسر المزاجی اور دوسروں کی حوصلہ افزائی کی بات مجھے بہت متاثر کرتی ہے۔ جناب عارف عزیز نے اپنی کتاب میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر ایک بات لکھی ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جی، انہوں نے اپنے اور قاضی صاحب کے رشتے کو بیان کرتے ہوئے ایک انتہائی عاجزانہ انداز اپنایا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ مجھ جیسے کم عمر اور ناکارہ شاگردوں سے جن کی حیثیت ان کے سامنے محض چاہ نسبت خاک را بعالم پاک جیسی تھی، اب یہاں رک کر ذرا اس فارسی محاورے کو واضح کر لیتے ہیں تاکہ بات کی گہرائی سمجھ آئے۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ جیسی معمولی خاک کا اس پاک اور عظیم ہستی سے بھلا کیا مقابلہ اور کیا واسطہ؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ مجھ جیسے ادنا شاگرد سے بھی وہ اتنی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے اور میری تحریروں کی ایسی ہمت افزائی فرماتے تھے کہ یہ ان کی ذاتی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ایک شخص جو پورے شہر کا قاضی ہو، اتنا بڑا عالم ہو، وہ ایک نوجوان صحافی یا ابھرتے ہوئے لکھنے والے کو اتنا وقت دے۔ مصنف کی یہ ذاتی گواہی دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ علامہ صاحب کے اندر کوئی تکبر یا علمی غرور نہیں تھا۔ اکثر اوقات جب لوگ علم کے ایک خاص مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنے سے جونیئر یا کم عمر لوگوں کو اس طرح سے وقت نہیں دیتے، لیکن قاضی صاحب نئی نسل کی آبیاری کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اور کتاب کے مطابق یہ جذبہ اور یہ توانائی ان کے اندر عمر کے آخری حصے تک قائم رہی۔ مصنف نے بڑی حیرت سے لکھا ہے کہ 81 برس کی عمر تک پہنچنے کے باوجود ان کے چہرے پر کسی قسم کی تھکن نمایاں نہیں ہوتی تھی۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ ان پر عمر کا کوئی خاص اثر ہی نہیں ہوا، وہ ایک انتہائی سرگرم زندگی گزار رہے تھے۔ اور بڑھاپے کے باوجود ان کے چہرے پر ایک صحت مند انسان جیسی تازگی اور چمک عیاں تھی۔ وہ مسلسل اپنی علمی اور تحقیقی کاوشوں کو سمیٹنے میں مصروف رہتے تھے۔ اور ان کی اسی سرگرمی اور یادداشت کا تو یہ عالم تھا کہ مصنف کو ایسا لگتا تھا کہ اس غضب کے حافظے کو سمیٹنے کے لیے تو ابھی مزید عمر درکار تھی۔ اور پھر کتاب ہمیں ان کے آخری سفر کی طرف لے جاتی ہے جو بذات خود ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ سفر بھی علم ہی کی پیاس بجھانے اور بانٹنے کے لیے تھا۔ جی، حیدرآباد میں ایک سیرت کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا تھا
اور قاضی صاحب اس میں شرکت کے لیے تیار تھے۔ اہل خانہ ان کی صحت کے پیش نظر فکر مند تھے۔ انہیں شاید اس بات کا اندازہ تھا کہ اس عمر میں اتنا طویل سفر کرنا ان کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے، اور وہ انہیں رخصت کرتے وقت ہچکچا بھی رہے تھے۔ لیکن کتاب کا بیانیہ بتاتا ہے کہ ان کے اندر علم کی جو ایک شدید لگن تھی وہ انہیں ہر رکاوٹ کے پار لے گئی۔ وہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ اس سیرت مبارکہ کے بیان کے لیے حیدرآباد روانہ ہوئے، جو بدقسمتی سے ان کا سفر آخرت ثابت ہوا۔ ان کا یہ آخری سفر واقعی اس بات کی سچی ترین گواہی ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی، اپنی آخری سانس تک کس چیز کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ نصف صدی سے زائد عرصے تک جس طرح علم، ادب، تقوی اور زبان کی خدمت کی ہے، وہ ایک بے مثال کارنامہ ہے۔ ان کی تصانیف، ان کی شاعری، ان کے افکار اور نظریات اردو زبان اور بھوپال کی تاریخ کا وہ اثاثہ ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ذکر جمیل میں مصنف نے ایک بہت ہی پتے کی بات لکھی ہے کہ آج کے اس تیز رفتار اور پرخطر زمانے میں جہاں ہر چیز اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، ایسی عظیم شخصیات کا دنیا سے اٹھ جانا ایک ایسا سانحہ ہے جس کا جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے۔ آج کے دور میں ایسی ہمہ جہت شخصیات عموماً نایاب ہو چکی ہیں اور معاشرے میں ان کا خلا بہت گہرائی تک محسوس کیا جاتا ہے۔ بالکل، اور سننے والوں کے لیے اس پوری تفصیلی گفتگو کا نچوڑ اور اس کی اہمیت یہی ہے کہ جب ہم کسی ایک انسان کی ایسی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت کم ہے یا وسائل نہیں ہیں۔ لیکن علامہ سید عابد علی وجدی الحسینی کی زندگی جس طرح جناب عارف عزیز صاحب نے اسے پیش کیا ہے، یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر نیت میں سچائی اور پاک بازی ہو تو ایک اکیلا انسان بھی اپنے معاشرے پر کس قدر گہرا اور دور رس اثر چھوڑ سکتا ہے۔ آج کا یہ جائزہ صرف بھوپال کے ایک قاضی یا کسی ایک شاعر کی تعریف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے روشن خیال انسان کے سفر کی داستان تھا جس نے اپنی سادگی اور انکساری کے سائے میں رہ کر صدیوں کا علم بانٹا اور اپنے معاشرے کی ذہن سازی کی۔ ان کا چھوڑا ہوا ورثہ آج بھی ان کتابوں اور تحریروں کی صورت میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اور اس شاندار داستان کے اختتام پر کتاب میں موجود حقائق کی روشنی میں ایک بہت ہی اہم اور گہرا سوال ابھرتا ہے جو ہمیں خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ وہ کیا؟ آج کی اس جدید، ڈیجیٹل اور تیز رفتار دنیا میں جہاں ہم روزانہ نئی نئی پرکشش اور چکا چون کر دینے والی شخصیات سے متاثر ہوتے ہیں، جہاں اسکرین پر نظر آنے والا ہر شخص ہماری توجہ مانگتا ہے، یہ کہانی ہمیں رک کر یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حقیقی اور دیر پا اثر و رسوخ آخر ہے کیا؟ کیا یہ اثر و رسوخ سوشل میڈیا کے دکھاوے اور پرتعیش لائف سٹائل میں چھپا ہے، یا پھر اس کی اصل طاقت اس سادگی اور خاموش علم میں ہے جو بنا کسی شور کے کسی کے ذہن اور ضمیر کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیتا ہے؟ علامہ وجدی حسینی جیسی شخصیات کا دنیا سے رخصت ہونا اور ان کا خلا محسوس ہونا تو ایک حقیقت ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم آج کے اس پرشور اور سطحی دور میں ایسی روشن خیالی اور پاک بازی کو پہچاننے اور اس کی حقیقی قدر کرنے کی صلاحیت رکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اس خاموش اور سچے علم کو شور شرابے سے الگ کر کے اس کے صحیح مقام پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ وہ فکر انگیز سوال ہے جسے آج کے دور میں ہمیں اپنے معاشرے کے آئینے میں ضرور تلاش کرنا چاہیے۔